अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद कबीर अली और आप देख रहे हैं गाइड न्यूज़ जो बना सबकी आवाज़। जैसा कि तमाम देखने वाले नाज़रीन ये जानते हैं, रमज़ान की आमद है। इसी मुनासबत से गाइड न्यूज़ ने इह्तमाम किया है एक इस्लामी प्रोग्राम का, जिसका उन्वान है रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हर रोज़ एक नए आलम दीन से और हर रोज़ एक नए सनाखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जो कि बरगाहे सरवर कौनैन में गुलहाए अकीदत का नजराना पेश करेंगे। तो नाज़रीन, आज जो शख्सियत हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, मजहबी स्कॉलर हैं प्रोफेसर साहबजादा खलीक अहमद अवान साहब, आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। हम इन्हें खुशामदीद कहते हैं। आए इनसे गुफ्तगू करते हैं और दीन के मुतालिक रहनुमाई हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा साहब, कैसे मिजाज हैं आप? ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लामा साहब, रमज़ान की मुनासबत से इस प्रोग्राम को जो हमने ऑर्गेनाइज़ किया है, उसी मुतालिक चंद सवालात आपसे करना चाहूँगा, जिससे हमारे देखने वाले जो नाज़रीन हैं वो भी रहनुमाई हासिल कर सकें। तो आप मुझे बताइएगा कि रोज़ा की फ़र्ज़ियत के लिए माह रमज़ान का ही इंतखाब क्यों किया गया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करूँगा गाइड न्यूज़ के तमाम हमारे साथी दोस्त मुंतज़मीन, बिलख़ुसूस इत्तिशाम भाई, कि जिन्होंने बड़ी खूबसूरत महीने के अंदर इंतहाई प्यारा खूबसूरत और ये जामे प्रोग्राम जो है मुरतब किया है। तो बड़ा खूबसूरत सवाल आपने प्रोग्राम के इब्तिदा में किया कि माह रमज़ान ही के रोज़ों को क्यों फ़र्ज़ किया, या यूँ कह लें कि रोज़ों की फ़र्ज़ियत के लिए माह रमज़ान का ही इंतखाब क्यों किया अल्लाह की बारगाह में। इसलिए कि हम माह रमज़ान की फ़जीलत, इसकी अहमियत के हवाले से तो किताबों के अंदर भी पढ़ते हैं, उलमा से भी गुफ्तगू सुनते रहते हैं, लेकिन वाक़ियतन ये एक सवाल बनता है जी कि 12 महीनों में रोज़े फ़र्ज़ करना ही थे तो मुहर्रम का इंतखाब कर लिया जाता है। बड़ा खूबसूरत बाबरकत महीना, एक तारीख़ी पस मंज़र है इसका। सफ़र का या दीगर 11 महीनों में से किसी और महीने का इंतखाब कर दिया जाता, ये माह रमज़ान का ही इंतखाब क्यों किया गया? तो इस हवाले से अगर हम मुहद्दिसीन की आरा को पढ़ें और आका अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा जो उन्होंने मुरतब की उसको पढ़ें, तो हम बचपन से एक बात सुनते आ रहे हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ऐलान नबुव्वत से पहले गारे हिरा में तशरीफ़ ले जाते हैं और वहाँ जाकर अल्लाह का ज़िक्र करते, इबादत करते हैं। तो और ये भी हमने पढ़ा है कि हुज़ूर गारे हिरा में थे तो जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ की वही नहीं करें। तो मुहद्दिसीन ने बड़ा खूबसूरत इनका जो है रब्त कायम किया है और फिर नतीजा निकाला वहाँ से कि वो जिन अय्याम में हुज़ूर अलैहिस्सलाम गारे हिरा में तशरीफ़ ले जाते, वो अय्याम माह रमज़ान के थे। वो कैसे? बात है कि अल्लाह कुरान में क्या कह रहा है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने इसको शब क़द्र में उतारा। और शब क़द्र कहाँ है? माह रमज़ान। और किस मकाम पर ये वही उतर रही है? गारे हिरा में, कि हुज़ूर गारे हिरा में। तो पता ये चला कि कुरान कह रहा है कि हमने अल्लाह ने फरमाया कुरान पाक में कि हमने कुरान को माह रमज़ान के अंदर उतारा, मतलब इसकी वही का जो आगाज़ है वो माह रमज़ान। और उधर हुजूर की सीरत तय्यबा, हिस्ट्री ये बता रही है, आका रसूलुल्लाह की सीरत तय्यबा ये बता रही है कि उस वक्त हुजूर गारे हिरा में थे। पता ये चला कि जिन अय्याम में हुजूर अलैहिस्सलाम गारे हिरा में मसरूफ़ इबादत हुआ करते और कई दिन का आका अलैहिस्सलाम इहतमाम करके गारे हिरा में तशरीफ़ ले जाते, फिर दिन भी वहीं, रातें भी वहीं, अल्लाह के ज़िक्र में लोगों से बिल्कुल अलग होकर तन्हाई में अल्लाह का ज़िक्र करते और हुजूर अलैहिस्सलाम की इस्तिग़राक़ की कैफ़ियत होती। तो अब ये सारी बातों का अगर रब्त कायम किया जाए तो नतीजा ये निकलता है कि हुजूर जिन अय्याम में गारे हिरा में तशरीफ़ ले जाते थे वो अय्याम माह रमज़ान के होते थे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने गोया कि गारे हिरा में
تنہائی کے عالم میں، بھوک کے عالم میں استغراق کی کیفیات پانے کے لیے جن ایام کا انتخاب کیا تھا وہ ماہ رمضان کے ایام تھے۔ تو اب پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ کی بارگاہ میں ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا جو انتخاب ہوا ہے نا، کہ روزے فرض کرنا ہی تھے، کسی اور مہینے کا انتخاب ہو جاتا، ماہ رمضان کا انتخاب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس مہینے کو ہمارے آقا نے منتخب کر لیا تھا، حضور نے اس کو چن لیا تھا اللہ کی عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے۔ حضور اسی مہینہ میں غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، تو جو پسند حضور کی ہو گئی اللہ نے اسی کو اپنی پسند بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ تو چونکہ حضور نے اس کو منتخب کر لیا عبادت کے لیے، تو پھر رب کائنات نے بھی جب روزے فرض کرنا چاہے تو ماہ رمضان کا انتخاب کیا۔ ماشاءاللہ۔ تو جو انتخاب مصطفیٰ کا ہوا وہی انتخاب خدا کا ہوا۔ تو علامہ صاحب میرا یہاں پر ایک سوال آپ سے اور بھی بنتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان سے کس طرح محبت فرماتے؟ اگر آپ اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں۔ اس حوالے سے کبیر بھائی سب سے پہلی بات جو ہمیں اسی ایک واقعے سے پتہ چلتی ہے کہ حضور علیہ السلام، دیکھیں ہمارے ہاں ماہ رمضان کیوں اہم ہو گیا؟ کیونکہ اس کے روزے فرض ہو گئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی نازل فرما کر گویا کہ قرآن کے نزول کا مہینہ اسے قرار دیا، تو روزے اس کے چونکہ فرض ہو گئے، اس لیے ہماری نظر میں ماہ رمضان ایک امتیازی حیثیت اختیار کر گیا۔ ہم نے اس کے ساتھ محبت کی ہے روزوں کی فرضیت کے بعد، کیونکہ اسی کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ لیکن حضور علیہ السلام کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو حضور کا ماہ رمضان کے ساتھ تعلق روزوں کی فرضیت کے بعد سے نہیں، روزوں کی فرضیت سے بھی بہت پہلے حضور اس مہینے کے ساتھ ایک خاص محبت فرماتے تھے۔ بلکہ روزوں کی فرضیت تو بہت بات کی بات ہے، اعلان نبوت بھی ابھی نہیں ہوا تھا، ابھی حضور پر وحی کا آغاز بھی نہیں ہوا، بعثت کا زمانہ نہیں آیا، آقا علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اظہار نہیں کیا، تو حضور غار حرا میں۔ تو حضور علیہ السلام ماہ رمضان کے ساتھ محبت بہت پہلے سے فرمائے۔ اور اس کے بعد دوسری جو چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ آقا علیہ السلام اس مہینے کے ساتھ کیسے محبت کرتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ماہ رجب کا چاند جب طلوع ہوتا تو حضور علیہ السلام جو دعا کر رہے ہیں ماہ رجب کا چاند دیکھ کر، وہ دعا کیا ہے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمیں رجب میں برکتیں عطا فرما، شعبان میں برکتیں عطا فرما، اور ہمیں ماہ رمضان عطا فرما دے۔ ابھی 60 دنوں کی دوری ہے، ابھی 2 مہینوں کا فاصلہ باقی ہے، لوگوں کو خبر تک نہیں کہ ماہ رمضان قریب آ چکا ہے، لیکن آقا علیہ السلام 60 دنوں کی دوری پر توجہ حضور کی ماہ رمضان کی جانب ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا دیکھ رہے ہیں کہ رمضان آنے والا ہے، اور ماہ رجب کے چاند کو دیکھ کر حضور جن کلمات کے ساتھ دعا کر رہے ہیں، ان کلمات میں ماہ رمضان جو ہے وہ شامل ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہم بارک لنا فی رجب، اے اللہ رجب میں برکت عطا فرما، کیونکہ رجب کا مہینہ ہے، اس کی برکت مانگ لی، لیکن ساتھ ہی شعبان کی برکتیں، اور پھر متصل آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مولا جہاں تو نے ہمیں 7 مہینوں کا سفر طے کروا کر ماہ رجب تک پہنچایا ہی ہے، تو اب تو ایسا کر ہمیں ماہ رمضان بھی عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ رجب میں برکتیں عطا فرما، شعبان میں برکتیں عطا فرما، اور ہمیں ماہ رمضان عطا فرما۔ ایک بات یہ، دوسرا حضور علیہ السلام کی ماہ رمضان کے ساتھ محبت کا جو انداز ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ماہ رمضان کی باقاعدہ تیاری کیا کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ رواج نہیں ہے، ہمیں تو ماہ رمضان کا احساس ہی تب ہوتا ہے جب کمیٹی جو ہے وہ چاند کا اعلان کرتی ہے، تو پھر ہمیں فکر لاحق ہوتی ہے جو ماہ رمضان تشریف لے آیا ہے، اب ہم نے کیسے اس کو گزارنا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ماہ رمضان کے علاوہ جس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے وہ شعبان کا مہینہ ہوتا ہے۔ اب اس کی ایک وجہ تو ہمیں احادیث کے اندر ملتی ہے، کیا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں چونکہ ماہ شعبان میں امت کے اعمال، بندوں کے اعمال حضور کی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں حالت روزہ سے ہوں۔ دوسرا سبب جو محدثین نے بیان کیا کہ آقا علیہ السلام یہ بھی پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ اگلا مہینہ چونکہ ماہ رمضان کا ہے، تو ماہ شعبان میں خود کو روزوں کا عادی کر لو، اس لیے کہ یہ مہینہ گھومتا ہے مختلف موسموں میں، کبھی سردیوں میں آ جاتا ہے، کبھی گرمیوں میں آتا ہے، تو انسان سارا سال
ایک عام روٹین کے مطابق کھاتا پیتا اور عام مصروفیات کے اندر وہ اپنا وقت گزارتا ہے، لیکن چونکہ ماہ رمضان کے اندر ایک الگ تھلگ عبادت ہے، بھوک اور پیاس کی، تو 11 مہینوں کے بعد جب اچانک یہ بھوک اور پیاس کی آزمائش انسان پر آئے گی تو یقیناً بہت بڑا امتحان ہوگا۔ کئی لوگ پھر جان بوجھ کر بہانے گھڑ لیتے ہیں روزہ چھوڑنے کی، وجہ کیا؟ کیونکہ ہم نے خود اپنی تربیت نہیں کی ہوتی، خود کو اس عبادت کے ساتھ مانوس نہیں کیا ہوتا۔ حضور علیہ السلام نے اس ماہ مبارک کے ساتھ بھی محبت کی کہ آقا سید الانبیاء ہوتے ہوئے بھی اور باوجود اس کے کہ اس مقام پر فائز ہیں کہ حضور علیہ السلام کی زندگی میں ایسے روزے بھی ملتے ہیں کہ جس میں نہ سحری ہے نہ افطاری ہے، مسلسل کئی ایام کی بھوک ہے، پیاس ہے، تو صحابہ دیکھ کر حیران ہیں۔ صحابہ نے جب وہ روزے رکھنا چاہے تو دنوں کے اندر صحابہ کی طبیعتیں جو ہیں وہ مدمحل ہونا شروع ہو جاتی، کمزور ہونا شروع ہو جاتے، صحت گرنا شروع ہو جاتی۔ تو آقا علیہ السلام جب صحابہ کے جسموں کے اندر وہ نقاہت کمزوری دیکھتے تو آقا فرماتے صحابہ تمہیں کیا ہو گیا؟ عرض کیا حضور جو روزے آپ رکھ رہے ہیں وہ روزے ہم بھی رکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو ہمارے عقیدے کی بنیاد بھی ہے۔ آقا فرماتے ایوکم مثلی، صحابہ تم میری مثل بلا کیسے ہو سکتے ہو؟ میں کہاں تم کہاں؟ بے شک، مجھے تو میرا رب پلاتا ہے، رب پلاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ حضور اس شان کے حامل ہونے کے باوجود شعبان المعظم میں باقاعدہ روزے رکھ کر اس مہینے کی تربیت لیا کرتے۔ کیا آقا علیہ السلام خود کو عادی کر رہے کہ پورا مہینہ آگے روزوں کا ہے تو اب اسے خود کو تیار کر لو، اور پھر اسی اتباع و اطاعت میں صحابہ بھی حضور علیہ السلام کی زندگی میں جب دیکھتے ہیں کہ آقا اس قدر اہتمام کر رہے ہیں ماہ رمضان کے روزوں کا، تو صحابہ کی زندگیوں کے اندر ایک بہت بڑی بات ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ صحابہ کے ہاں محدثین نے معمول نقل کیا کہ صحابہ ماہ رمضان کے ساتھ کیسی محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب حضور کو اس مہینے کے ساتھ محبت کرتے دیکھا تو پھر صحابہ کے دل میں کیسے ہو سکتا تھا کہ حضور جو کام کرے صحابہ نہ کرے؟ تو جب دیکھا کہ حضور کئی مہینے پہلے سے ہی ماہ رمضان کی تیاری کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو صحابہ نے بھی پھر وہ تیاری کرنا شروع کر دی۔ کیسے؟ روایت میں ملتا ہے کہ صحابہ 6 مہینے تک ماہ رمضان کو پانے کی دعا کرتے، یا اللہ ہمیں ماہ رمضان، سبحان اللہ، ابھی 6 مہینے پڑے ہوتے، ماہ رمضان کی فکر لاحق ہو جاتی، محبت جو ہے وہ پھر سے انگڑائیاں لینا شروع ہو جاتی، اور دعا کرتے مولا ماہ رمضان ایک مرتبہ پھر عطا فرمانا، پھر عطا فرمانا۔ جب ماہ رمضان آ جاتا صحابہ بڑی محبت کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ اس کی عبادتیں کرتے، روزے رکھتے، تراویح پڑھتے، اعتکاف کرتے، قرآن پڑھتے، نوافل ادا کرتے۔ جب یہ مہینہ چلا جاتا تو بقیہ کے 6 مہینے صحابہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے کرتے بسر کر دیتے کہ مولا ماہ رمضان کی جو ہماری عبادتیں ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ سبحان اللہ۔ پہلے 6 مہینے رمضان پانے کی دعا ہے اور بقیہ جو 6 مہینے ہیں اس میں رمضان کی عبادتوں کی قبولیت کی دعا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ پورے کے پورے 12 مہینے صحابہ کی سوچ، ان کے تصورات، ان کی فکر، ان کی محبتیں، عقیدتیں اسی مہینے کے گرد گردش کر رہی ہوتی۔ تو یہ انداز ملتے ہیں حضور علیہ السلام کی زندگی میں ماہ رمضان کی محبت کے۔ ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب، اللہ کریم قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اے مومنو میں نے تم پر روزے فرض کر دیے جس طرح پہلی امتوں پر۔ تو علامہ صاحب میں سوال یہ تھا کہ پہلی امتوں پر روزے کس طرح سے فرض کیے گئے، اس کے بارے میں تھوڑی روشنی ڈالیں۔ گزارش یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں فرضیت روزہ کی بات کی ہے وہ میں نے آیت آپ کے سامنے ابتدا میں اس کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ فرض کیے گئے تم سے پہلے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں ارشاد فرمائی، ایک ہے کہ حضور علیہ السلام کی امت پر فرضیت روزہ، اور دوسرا یہ کہ کسی کے ذہن میں یہ گمان نہ جانے پائے کہ یہ پرمشقت جو عبادت ہے بھوک اور پیاس پر مشتمل شاید وہ فقط اسی امت کو دی گئی۔ قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ پچھلی جتنے بھی امتیں گزری ہیں، جتنے انبیاء تشریف لائے اور ان کی جو امتیں تھیں ان پر بھی روزے فرض رہے۔ فرضیت کی جو کیفیت ہے اور انداز ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے، یعنی کسی امت کو 1 روزہ دیا گیا، کسی امت کو 3 روزے دے دیے گئے،
کسی امت کو 7 روزے دیے گئے اور کسی امت کو پورے مہینے کے روزے دیے گئے۔ مفسرین نے اس آیت کے تحت سابقہ امتوں پر روزوں کی فرضیت کی جو کیفیات نقل کی ہیں ان میں یہ بھی بات ملتی ہے کہ پہلے عاشورہ کا روزہ جو ہے نا وہ امتوں پر فرض رہا ہے۔ عاشورہ کا روزہ 10 محرم کا روزہ ہے، یہ پہلے امتوں پر فرض رہا۔ اور اسی طرح جو بنو اسرائیل یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت تھی، ان پر رب کائنات نے 30 روزے فرض کیے۔ تو اب چونکہ رب کائنات نے روزوں کی فرضیت کا جو معاملہ ہے وہ قمری مہینے جو ہے یہ محرم، صفر، ربیع الاول، ان مہینوں کے حساب سے روزے فرض کیے۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر، تفسیر نعیمی کے اندر اس آیت کے تحت لکھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر پر یہ روزے فرض ہوئے تو چونکہ یہ قمری مہینے یہ پورے 12 مہینوں کے اندر گھومتے ہیں، یہ ایک کیفیت پر قائم نہیں رہتے، یہ کبھی سردیوں میں آتے ہیں، کبھی گرمیوں میں آتے ہیں، تو یوں مختلف موسموں کے اندر ایک مہینہ گردش کرتا ہے۔ جیسے کہ ہم بھی محسوس کرتے ہیں ماہ رمضان اس مرتبہ اور پچھلے کچھ سالوں سے سخت گرمی میں آ رہا ہے، تو ہمیں وہ دن بھی یاد ہے جب سردیوں میں ہم روزے رکھا کرتے ہیں۔ بالکل ایسے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پردہ فرما گئے اور اس کے بعد معاملہ امت کے سپرد ہو گئے تو انہوں نے یہ کیا کہ چونکہ یہ روزے کبھی گرمیوں میں آ جاتے ہیں، گرمیوں میں روزے رکھنا ان کے لیے دشوار ہو جاتا ہے، تو ان کے جو علماء تھے انہوں نے کیا کیا، جس طرح اللہ کی کتاب کو بدلا نا، تو رات کو اور انجیل کو انہوں نے اپنی من چاہی تعلیمات کے ساتھ انہوں نے اس کے اصل متن کے اندر اپنی تبدیلیاں جو ہے نا، مختلف تبدیلیاں اس کے اندر پیدا کر دی، احکامات بدل دیے، مسائل بدل دیے، عقائد اور ایمانیات کے اندر کافی سارا انہوں نے معاملہ بدل دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ اسی طرح انہوں نے روزے جو تھے ماہ رمضان کے کہہ لیں تو انہوں نے کیا کیا، جب وہ گرمیوں کے موسم میں آتے تو وہ پریشان ہو جاتے، روزے رکھنا ان کے لیے دشوار ہو جاتا۔ ان کے جو علماء تھے انہوں نے یہ کیا کہ ان کو سردیوں کے ساتھ خاص کر دیا۔ انہوں نے کہا جی ہم رکھیں گے سردی کے موسم میں 10 اضافی رکھ لیں گے، تو روزے تو 30 فرض تھے، تو انہوں نے اپنی طرف سے رب کے حکم کو بدل کر ان روزوں کو جو ہے سردیوں کے ساتھ خاص کر کے 10 کا اضافہ کر لیا۔ تو اب وہ رکھتے 30 روزے 40 روزے لیکن سردیوں میں رکھتے ہیں، اور عموماً آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو دسمبر کے مہینے میں ان کے روزے جو ہے نا وہ دسمبر سے کچھ پہلے سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور وہ ٹھنڈے دنوں کے اندر 40 روزے جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ تو اس طرح یہ واحد حضور علیہ السلام کی امت ہے بحمدہ تعالیٰ، کیونکہ رب کا وعدہ ہے کہ محبوب یہ قرآن ہم نے اتارا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ قرآن ہم نے اتارا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں بحمدہ تعالیٰ۔ اور یہ واحد امت ہے حضور علیہ السلام کی، روزے جس طرح ہمیں عطا ہوئے بحمدہ تعالیٰ ہم اسی طرح رکھ رہے ہیں، موسم بھلے ٹھنڈا ہو بھلے گرم ہو، روزہ بھلے 10-12 گھنٹوں پر ہو یا 16-17 گھنٹوں پر محیط ہو، الحمدللہ تاریخ اس بات کی شاہد ہے 14 صدیاں بیت گئی جیسے روزے رب نے اپنے محبوب کو عطا کیے اور حضور علیہ السلام اپنی امت کو روزے رکھنے کے جو آداب اور سلیقہ سکھا کر گئے بحمدہ تعالیٰ 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج یہ امت اسی طرح سے روزہ رکھ رہی ہے، اور یہ اس امت کا اعزاز ہے، امتیاز ہے بحمدہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ روزے فقط تم پر فرض نہیں ہیں، یہ تم سے پہلی امتوں پر بھی ہم نے فرض کیے تھے۔ تو جو صاحب ایمان لوگ ہیں الحمدللہ تعالیٰ اللہ کی رضا کے لیے حضور علیہ السلام کی اتباع میں اطاعت میں روزے رکھ رہے ہیں، اور قیامت تک حضور علیہ السلام کی امت جو ہے وہ روزے رکھتے رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، روزے سے متعلق میرا ایک سوال تھا آپ سے کہ آج کے دور میں ہم اکثر دیکھتے ہیں چونکہ موسم بھی بہت گرم ہے، اور اکثر کچھ لوگ ایسے بھی ہمیں ملتے ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی میری طبیعت جو ہے وہ کچھ ٹھیک نہیں، یا گرمی کی شدت بھی زیادہ ہے اور ڈاکٹرز نے مجھے کہا بار بار پانی پئیں نہیں تو آپ کی طبیعت بگڑ جائے گی۔ تو ایسے لوگ اگر کچھ سوچ کر روزہ چھوڑ دیں تو کیا وہ جائز ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ روزہ ایک فرض عبادت ہے،
اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم قرآن پاک میں ارشاد کیا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے۔ لہٰذا فرضیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ بیماروں کے لیے، مسافروں کے لیے رخصت ہے کہ جب تک وہ بیمار ہیں تو تب تک ان کو روزے میں رخصت حاصل ہے کہ وہ روزہ چھوڑنا چاہیں کسی بیماری کے سبب سے، کسی معذوری کے سبب سے، تو جب تک بیماری ہے رخصت حاصل ہے۔ لیکن جب بیماری چلی جائے گی تو اگر تو ماہ رمضان ہی چل رہا ہوگا تو ان کو پھر بقیہ روزے رکھ کر ان روزوں کی قضا کرنا۔ ٹھیک۔ دوسرا بزرگ ہیں جو عمر کے اس حصے میں ہے کہ بھوک اور پیاس کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے۔ بیماری بھی چونکہ دو قسم کی ہے، ایک بیماری وہ ہے جو دائمی ہوتی ہے، جیسے کوئی عارض قلب میں مبتلا ہے، کوئی بلڈ پریشر کے مریض ہیں، شوگر کسی کی بگڑی ہوئی ہے اور بھوک اور پیاس کو زیادہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اب چونکہ یہ تاحیات مرض ہے تو ایسے لوگ جو شوگر کے مریض ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں اور دل کے عارضے میں مبتلا ہیں، دائمی امراض ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ان کی مرض میں بگاڑ پیدا کر سکتا ہے یا ان کے لیے بھوک اور پیاس کی تکلیف برداشت کرنا آسان نہیں، تو وہ جب روزہ چھوڑیں گے، دائمی مرض رکھنے والے کو اس کا فدیہ دیں گے، فدیہ دیں گے، یعنی 2 وقت کا کھانا جو ہے صبح اور شام کا، یا ایک فطرانے کی رقم کے برابر ایک روزے کی جو ہے قیمت یا کہہ لیں فدیہ بنتا ہے، وہ راہ خدا میں دیا جائے۔ اور ایک ہے عارضی مرض، وقتی طور پر بیمار ہو جانا، بخار ہو گیا، گلا خراب ہو گیا، اسی طرح تو جو عارضی مرض میں مبتلا ہے وہ لوگ اگر روزہ چھوڑتے ہیں کسی مرض کی وجہ سے تو رکھنا تو بعد میں بھی پڑے گا۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِن تَصُومُوا هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ اگر تم روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ بیماروں کو رخصت دے دی اللہ تعالیٰ نے، چونکہ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اس نے تو کرم فرمایا، وہ چاہتا تو لازم کر دیتا کہ جیسے بھی ہو تم نے روزہ رکھنا، لیکن اس نے مسافروں کو بھی رخصت دے دی، بیماروں کو بھی رخصت دے دی، بزرگوں کو بھی رخصت عطا کر دی، لیکن ساتھ ہی یہ کہا کہ بیماروں اور مسافروں سنو، اگر تم روزہ رکھ لو گے تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، زیادہ بہتر، اس لیے کہ روزہ جو ہے یہ جہاں روح کی غذا ہے وہاں جسم کے لیے شفا بھی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے تو پھر ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے، وہ ماہ رمضان کی ایک روزے کی قیمت ادا نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس لیے رخصت پر ہی نگاہ نہ رکھی جائے، اس بات کو بھی دیکھا جائے کہ ماہ رمضان کا ایک ایک روزہ اللہ کی بارگاہ میں وہ بہت زیادہ قیمت رکھتا ہے، تو کوشش کریں کہ کسی نہ کسی طرح روزہ رکھنے کے قابل ہوں اور ماہ رمضان کو اس طرح سے گزاریں، کیونکہ ایام معدودات کی گنتی کے چند دن ہیں، روزہ رکھ لیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ تو علامہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو روزہ فرض کرنے کی حکمت یہ کیا ہے؟ جیسے ہم آپ یہ سمجھ لیں کہ روزہ ہماری زندگی پر کس طرح سے ہم اثر انداز ہوتا ہے، ہمارے کردار کے حوالے سے یا ہماری شخصیت کے حوالے سے ہماری زندگی پر یہ کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے؟ اس کے متعلق اس میں ایک حکمت تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تقوی انسان کی سب سے بڑی دولت ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ بھی قرآن پاک میں اسی کو معزز قرار دے رہا ہے جو صاحب تقوی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو درجہ بندی ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہے، جو جتنا زیادہ متقی ہے اللہ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ معزز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی پانے کا جو ایک انتہائی اہم سورس قرآن پاک میں بتایا ہے وہ ہے روزہ، کہ لوگوں تم پر میں نے روزہ فرض کیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو تقوی جس کو نصیب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا قرب خاص عطا فرماتا ہے، اور یقیناً یہ تقوی ہی ہے کہ جو انسان کے دل میں خدا خوفی پیدا کرتا ہے۔ بے شک۔ اور اس کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ بَابٌ، آقا فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک دروازہ ہوتا ہے کہ اس دروازے سے اس شے میں اس مقام میں داخل ہوا جاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ بَابٌ وَبَابُ الْعِبَادَةِ الصَّوْمُ، آقا فرماتے ہیں ہر چیز کا ایک دروازہ ہے
اور جو عبادت کی دنیا ہے نا، ریاضت کی دنیا، عبادت کی دنیا اور بندگی کا جو محل ہے، آقا فرماتے اس کا جو دروازہ ہے وہ روزہ ہے۔ سبحان اللہ، روزہ ہے کہ روزہ کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ عبادتوں کا عادی ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ماہ رمضان کے آتے ہی الحمدللہ مساجد کے اندر نمازیوں کا رش ہو جاتا ہے، قرآن پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد لوگوں کے ہاں عبادت کا ذوق دیکھنے کو ملتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ روزہ احساس پیدا کرتا ہے کہ اے بندے تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ ویسے تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور ایک امتی کو چاہیے، کلمہ گو شخص کو چاہیے کہ ہر وقت وہ زندگی کا ہر لمحہ یوں گزارے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہمارے استاد محترم قبلہ مفتی محمد خان رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی برکت انور پر کروڑہ رحمت برکت، آمین۔ ہم جب ان کے پاس پڑھا کرتے تھے تو بڑی نصیحت آموز گفتگو فرماتے تھے۔ آپ بھی غالباً کچھ عرصہ پڑھتے رہے ہمارے جونیئر ساتھیوں میں، تو قبلہ مفتی صاحب ہمیں بتاتے کہ بیٹے ساری باتیں اپنی جگہ پر، تمہیں لوگ مختلف وظائف بھی دیں گے، کتابوں کے اندر بھی تم مختلف وظائف مختلف مقاصد کے لیے پڑھتے ہوگے، لیکن میری طرف سے بھی ایک وظیفہ لے لو۔ تو فرمانے لگے کہ بیٹے دن میں کم از کم زیادہ نہیں تو ایک تسبیح آپ نے اس وظیفے کی کرنی ہے۔ ہم نے کہا جی استاد محترم حکم فرمائے، کون سا وظیفہ ہے؟ تو استاد محترم فرماتے کہ بیٹے دن میں ایک تسبیح آپ نے اس وظیفے کی کرنی ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کہ یہ پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح دن کی نکالنی، کم از کم زیادہ ہو سکے تو زیادہ نکالنی۔ یہی بات ہے، آج امت کے اندر سے یہی احساس ختم ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج نہ دیانت ہے، نہ امانت ہے، اور نہ سچائی کہیں نظر آتی ہے، نہ صداقت نظر آتی ہے، نہ عدل ہے، نہ انصاف ہے۔ ایک لوٹ مار کا بازار گرم ہے، جس کا جہاں داؤ لگتا ہے وہ وہاں لوٹتا ہے۔ ایسے جھوٹ عام ہو چکا ہے، رشوت عام ہو چکی ہے، سود خوری عام ہے، لوگ ایک دوسرے کا حق مارتے ہوئے اللہ سے نہیں ڈرتے۔ مسلمان ہیں، کلمہ گوئے، بچپن سے ماں باپ نے عقیدہ پڑھایا کہ بیٹے اللہ تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہے، لیکن باوجود اس کے ایک شخص جس کا عقیدہ ہو کہ میں رب سے دور نہیں ہوں، رب مجھے دیکھ رہا ہے، لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر میں جو کچھ بھی کر لوں، دنیا دیکھے نہ دیکھے رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ یہ جو عقیدہ بچپن سے ہمیں ماں باپ نے پڑھایا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہی بندہ جس کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اب وہی بندہ ادھر، ہم زیادہ بڑی بات نہ کریں، ماہ رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے، تاجروں کی چھڑیاں تیز ہو جاتی ہیں، ایک دن کے فاصلے پر مختلف اشیاء کے دام آسمانوں پہ چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتہ ہے کہ اب لوگوں نے آنا ہے، خریدنا ہے، ان کی مجبوری ہے، انہوں نے سحری بھی کرنی ہے، افطاری بھی کرنی ہے، پھل بھی کھائیں گے، وہ افطاریاں بھی کریں گے۔ تو جتنے تاجر لوگ ہیں، ریڑی بان سے لے کر بڑے بڑے تاجروں تک، ہر بندہ جو ہے وہ دیکھیں کس طرح ناجائز منافع علامہ صاحب لوگوں کی مجبوریوں سے کھیلتا ہے۔ آپ ابھی یہ تاجر حضرات کی بات کر رہے تھے، اچانک میرے ذہن میں ایک سوال آ گیا کہ ایسے لوگ تاجر حضرات جو کہ ناجائز منافع خوری کرتے ہیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر، تو ایسے لوگ اگر روزہ رکھتے ہیں تو دین کی روح سے اور شریعت کی روح سے کیا ان کا یہ روزہ قبول ہوتا ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ ایک عبادت کا ظاہر اور ایک ہے روح عبادت۔ عبادت کی روح یہ ہے کہ ہم عبادت کو عبادت سمجھ کر کریں کہ عبادت ہمیں کیا سکھا رہی ہے۔ جتنی عبادات ہیں اللہ کو ان کی عادت نہیں ہے، میں نماز نہیں پڑھوں گا تو اللہ کی خدائی میں کوئی فرق تو نہیں آئے گا، نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو نماز ہمیں عطا کی ہے، روزہ عطا کی ہے، زکوٰۃ کا تصور، حج عمرہ کا تصور، ان کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہی ہے کہ ہم ان عبادتوں کے ذریعے سے رب کے قریب ہو جائیں، دل میں خدا خوفی پیدا ہو۔ انسان حاجی بھی بن گیا، نمازی بھی بن گئے، لیکن اس کے اخلاق بہتر نہیں ہوئے، اس کے اخلاق بہتر نہیں ہوئے، اس کا رویہ مزاج لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، وہ ایک اچھا ہمسایہ نہیں بن سکا، ایک اچھا باپ نہیں بن سکا، اچھا بیٹا نہیں بن سکا، وہ اچھا تاجر نہیں بن سکا، تو اس کو اس کی عبادتوں نے کچھ نہ دیا، بلکہ یوں کر لیں کہ اس کو معیار بنا لیں، معیار بنا لیں کہ ایک بندہ حج کر کے آ گیا، لیکن جب آ کر دکان پر بیٹھا تو وہی ناپ تول میں کمی،
تو وہیں سے اندازہ کر لے کہ اس کا حج رب کائنات نے اس کے منہ پہ دے مارا ہے۔ جو نماز مجھے سچا نہ بنا سکے، جو نماز میرے اندر ایمانداری پیدا نہ کر سکے، تو پھر گویا کہ ہم اس نماز کو مدرسے کے دروازے پر ہی چھوڑ کر آ گئے۔ نماز میں اپنے اوپر نافذ نہیں کر سکا، روزہ میں اپنے جسم پر نافذ نہیں کر سکتا، فقط ان کو پھر ایک رسم بنا کر چل رہے ہیں۔ عبادت کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر اس کے اخلاق بہتر ہو جائے، اس کے رویے بہتر ہوں، اور اس کی طبیعت کے اندر ایک تصور پیدا ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ، جو شیطان ہے نا، وہ انسان کے جسم میں اس کے خون کے ساتھ گردش کر رہا ہے، تو تم ایسا کرو شیطان پر اس کا رستہ تنگ کر دو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بڑی حیران ہوئی، عرض کیا آقا وہ تو نظر بھی نہیں آتا کم وقت، تو اس پر اس کا رستہ ہم کیسے تنگ کریں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تنگ کیا جا سکتا ہے، وہ جو تمہاری رگوں میں تمہارے خون کے ساتھ تمہارے بدن میں گردش کر رہا ہے، اس پر اس کا رستہ تنگ کرو۔ عرض کیا حضور کیسے؟ فرمایا روزہ رکھا کرو، سبحان اللہ، روزہ رکھا کرو کہ روزہ کے ذریعے سے شیطان تمہارے بدن سے نکل جائے گا۔ اور دیکھیں ایسا ہی ہوتا ہے، روزہ ہمارے اندر اس قدر تزکیہ پیدا کر دیتا ہے کہ جب بھوک اور پیاس عروج پر ہوتی ہے، ہم چاہتے ہوئے بھی کسی گناہ کے قریب نہیں جا سکتے، بس ایک فکر ہے، یہ تو پیاس ہے، یہ تو بھوک ہے، ساری توجہ اسی جانب لگ جاتی ہے، اور انسان گناہوں سے مکمل طور پر نکل کر ایک ہی فکر میں لگ جاتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہی تصور اگر مل جائے، اور اسی طرح کا اللہ تعالیٰ اگر ہمیں جو ہے گناہوں سے ایک پردہ خاص عطا فرما دے، تو یقیناً نہ صرف ایک شخصیت بنے گی بلکہ پورے کا پورا معاشرہ جو ہے ایک تعمیری معاشرہ بن جائے گا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ علامہ صاحب، آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی تو ناظرین، آپ کو آج کا ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ کے ذریعے ضرور دیجیے گا۔ ملیں گے اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔